वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, आप बखूबी जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में ख़ुसूसी तौर पर हम अइम्मा अहले बैत अतहार की मुबारक ज़िंदगियों के हालात आपके सामने रखते हुए आ रहे हैं। कल हमने जो है हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तय्यबा के कुछ अहम तरीन गोशे आपके सामने रखे गए। आइए आज आपके फ़र्जंद हज़रत इमाम अली रिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ हालात आपके सामने रखता चलो। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, बिला तमहीद के आपका नामी जो है अली बिन मूसा, यानी इमाम अली रिज़ा, लेकिन आपका जो नाम है अली, आपके वालिद गिरामी का नाम है मूसा, तो इस वजह से आपको अली बिन मूसा कहा जाता है। नाम आपका अली था और इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप साहिबजादे थे। वालिद की कुनियत की तरह आपकी कुनियत भी जो है अबुल हसन थी और आपकी उम्दा सिफ़ात के पेश नज़र, आपकी उम्दा जो सिफ़ात है उसके पेश नज़र आपको बहुत सारे अलक़ाबात से भी नवाजा गया। बहुत सारे आपके जो है अलक़ाबात है जो आपको नवाजा गया। उसी में जैसे आपका एक लक़ब है साबिर भी है, यानी आजमाइशों पे सब्र करने वाला, और ज़की है यानी पाकीज़ा अखलाक वाला। और इसी तरह जो है ना आपका जो मशहूर जो लक़ब है वो जो है रिज़ा के नाम से है, इमाम अली रिज़ा आपको कहते हैं। यानी इनके अलक़ाबात आपके बेशुमार, आपके अलक़ाबात में जो सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ आपका जो लक़ब है वो है रिज़ा का। इस मुबारक लक़ब की कई वजूहात थी आपकी, यानी आपको जो ये लक़ब जो आपका रिज़ा का है इसके कई वजूहात थी जो कि मुख्तलिफ़ एतबार से आपकी फ़जीलत को भी ज़ाहिर करती है। आप अल्लाह, उसके रसूल और उसकी शरीयत पर अपने ज़ाहिर व बातिन से राज़ी हो चुके थे, यानी आप अल्लाह के रसूल और उसकी शरीयत पर जो है ना अपने ज़ाहिर व बातिन से आप राज़ी हो चुके थे। और दूसरा जो है अल्लाह भी आपसे राज़ी था और लोग भी आपसे खुश थे। और मुआफ़िक़ और मुखालिफ दो किस्म के लोग जो है मजमूई तौर पर सब लोग आपसे राज़ी व खुश थे। नसब के लिहाज से जो है आप क़ुरैशी हैं, हाशमी हैं, उलवी हैं। आप नसब के एतबार से क़ुरैशी हैं, हाशमी हैं, उलवी हैं। और आपकी वालदा माजिदा, उनका नाम जो था हज़रत इमाम अली रिज़ा के वालदा का नाम जो है सुकैना आपकी वालदा का नाम था, और कुनियत जो है आपकी उम्मुल बनीन थी, और लक़ब आपका जो है शकरा था। बाज़ ने सुकैना के बजाय जो है अरवा आपकी वालदा माजिदा का नाम लिखा है बाज़ ने। विलादत जो है हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो विलादत बसादत है वो जो है 11 रबीउस्सानी को 11 रबीउस्सानी बरोज़ जुमेरात को मदीना तय्यबा में 153 हिजरी में हुई आपकी विलादत। और आपका जो होलिया मुबारक जो लिबास था आपका यानी तेज़ गुंदमी रंग था और कद मुबारक दरमियाना था। लिबास में जो है ऊन और रेशम की बुनी हुई चादर ओढ़ने का जिक्र आता है। और ये भी लिखा है कि आपकी सीरत में जब खिलवत में होते तो फ़कीराना लिबास पहनते, और जब शाही मजालिस वगैरह में जाते तो लिबास फ़कीरा को आप ज़ेबतन फरमाया करते। और आप अंगूठी पहनते थे और जिस पे एक नक्श भी था, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है। आइए आपका जो बहुत ऊंचा इल्मी मकाम व मर्तबा क्यों ना हो, अइम्मा अहले बैत अतहार की इन तमाम अइम्मा की अगर ज़िंदगी को पढ़ा जाए, इल्म के एतबार से हो, तक़वा के एतबार से हो, तहारत के एतबार से हो, इबादत के एतबार से हो, रियाज़त के एतबार से हो, सखावत के एतबार से हो, हर जो है ना पहलू में जो है एक नुमाया मुकाम अइम्मा अहले बैत अतहार का रहा है। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, आपका जो इल्मी मुकाम रहा है, यानी आप जहाँ पर आली नसब के आमिल थे और वहीं पर आप जो है बुलंद पाया आलिम भी थे, साहिब फज़्ल व कमाल और वक्त के बहुत बड़े इमाम भी थे। इब्राहिम बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं देखा उस ज़माने में, उस दौर की बात बता रहा हूँ। उसी तरह आप तो नौजवानी के ज़माने में मस्जिद नबवी में बतौर मुफ्ती आप मसाइल भी बयान करते थे। ये कौन? इमाम अली रज़ा की बात की जा रही है।
یعنی اتنے بلند پائے کے عالم دین تھے کہ اس وقت کے اہل علم بھی آپ کے علم کے معترف تھے، اور آپ اس وقت کے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ سب سے بڑے عالم جو ہے حضرت امام علی رضا ہیں۔ اور آپ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بطور مفتی کے آپ جو ہے لوگوں کی مسائل کی آپ رہبری بھی کرتے تھے، مسائل بھی ان کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ افتاء کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے علم حدیث کے اصول میں یعنی اس کی آگے اشاعت کی خدمت بھی آپ نے سر انجام دی، یعنی حدیث کے علم کو بھی جہاں پر آپ نے حاصل کیا وہیں پر آپ نے اس حدیث کے علم کو لوگوں تک بھی پہنچایا۔ بہرحال جن حضرات سے آپ نے احادیث روایت کی، یعنی آپ کے جو اساتذہ شیوخ ہیں جن سے آپ نے حدیث کو لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین کو احادیث کو جو آپ نے لیا ہے، ان میں سے جو ہے آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ الکاظم پہلی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عبید اللہ ابن ارطا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے نام سر فہرست میں ملتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے علمی مقام و مرتبے کے متعلق ایک روایت میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلو۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ محدثین کی طرف سے جو ہے آپ کی تعظیم و علمی قدردانی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ جب نیشا پور تشریف لے گئے، کون؟ حضرت امام علی رضا جب نیشا پور تشریف لے آئے تو اس وقت میں جو ہے آپ نے جو ہے ایک خچر پہ، آپ نے بھورے رنگ کی خچر پہ جو ہے آپ نے سوار تھے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو وہ محدثین حضرات، یعنی جب آپ جو ہے بازار میں جب آپ داخل ہوئے تو اس وقت محدثین جو حضرات ہیں، حافظ ابو زرعہ اور حافظ ابو زرعہ رازی اور حافظ محمد اسلم توسی، یہ بے شمار طلباء علم اور احادیث وہ اصحاب حدیث اور حضرات فقہا کے ساتھ جو ہے خدمت والا میں حضرت میں نے حاضر ہوئے۔ جس وقت آپ نیشا پور تشریف لائے تو اس نیشا پور کے اندر جو ہے یہ بہت بڑے علماء محدثین میں جن کا نمایاں مقام ہے، حافظ ابو زرعہ رازی، حافظ محمد بن اسلم توسی، اور ان کے ساتھ جو بے شمار طالب علم تھے، اصحاب حدیث تھے، اور بہت سارے بڑے بڑے فقہا بھی تھے۔ تو وہ جو ہے نا آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت جو ہے بند پالکی میں تشریف فرما تھے، ایک پالکی تھی جس کو لوگ اٹھائے ہوئے تھے، بند پالکی میں تشریف فرما تھے۔ تو اس وقت میں حافظ رازی اور حافظ توسی دونوں نے جو ہے نہایت ہی عاجزی سے درخواست کی، اے ائمہ اہل بیت کے جانشین، حاضرین کو اپنے رخ انور کی زیارت کروا دیجیے اور اپنے آبائی سلسلے سے کوئی حدیث ہمیں جو ہے نا روایت بیان فرما دیجیے۔ یعنی اس وقت کے نیشا پور کے اندر ایسے بڑے جلیل القدر علماء، محدثین، طلباء اس وقت جو ہے فقہا اس لیے آئے تھے کہ حضرت امام علی رضا کی زیارت کریں، کیونکہ یہ ائمہ اہل بیت کے جانشین ہیں اور ان سے ہم کوئی حدیث کو بھی لے لیں تاکہ ان کی زیارت بھی کر لیں اور ان سے ایک حدیث کو بھی ہم سماعت کر لیں۔ تو بہت ہی جو ہے نہایت ہی عاجزانہ انداز میں حضرت امام علی رضا کے سامنے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اپنے پردہ اٹھا دیجئے، ہمیں زیارت سے مشرف فرما دیجئے۔ تو آپ نے سواری کو جو ہے ٹھہرنے اور خدام کو پردہ اٹھانے کا حکم دیا۔ کس نے؟ حضرت امام علی رضا نے۔ تو جو ہی جو ہے لوگ کہوں گا جو جمع غفیر تھا، جو آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ منتظر تھے، بے چین و بے قرار تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں ائمہ اہل بیت یا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کیسا مقام تھا کہ آپ اگر مدینے سے نکل کر نیشا پور جاتے ہیں تو نیشا پور پہنچنے سے پہلے اتنے بڑے بڑے اجلا محدثین اس لیے جمع ہیں کہ آل بیت رسول اللہ کے جانشین حضرت امام علی رضا کی ہم زیارت کر سکیں، تاکہ اپنی یعنی ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیں۔ تو جب آپ نے جو ہے خادم کو حکم دیا کہ پردہ اٹھا دیں، تو جو ہی آپ نے پردہ اٹھایا، لوگوں نے آپ کے جب چہرے انور کی زیارت فرمائی، زلفیں جو ہے آپ کی امام علی رضا کے کاندھوں تک لٹک رہی تھی۔ عقیدت اور محبت کی یہ کیفیت تھی، لوگوں کی آہیں سسکیاں پہ لوگ جو آ چکے تھے، لوگ آہیں بھر رہے تھے اور آپ کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ نیچے گر کر زمین میں مٹی میں گر کر جو ہے لوٹ پوٹ کر رہے تھے۔ انہیں جو ہی آپ کے چہرے انور کی زیارت کی، کچھ لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی کہ آپے سے باہر ہو گئے، اور کچھ بے خودی میں جو ہے سواری کے بھی پاؤں چوم رہے تھے، تو گویا جو ہے لوگ پریشان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں اور جو ہے نا ساتویں پشت میں حسن نبوی کی یہ جھلک کا یہ اثر تھا، تو تصور کیجئے خود حسن نبوی کا کیا حال ہوگا اس وقت میں۔ یہ تو حضور پاک کی اہل بیت میں سے 7ویں امام ہیں، اور یہ 7ویں امام کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کیا معاملہ ہوگا۔
اس وقت علماء مشائخ پکار رہے تھے لوگوں خاموش ہو جاؤ، اپنے لیے نفع بخش کلام سنو، شور سے اذیت نہ پہنچاؤ۔ جب خاموشی چھا گئی تو حافظ رازی اور حافظ طوسی نے حدیث لکھوانے کی درخواست کی، فرمایا آپ ہمیں ایک حدیث لکھ کر دیں، اور اس پر آپ نے یہ حدیث روایت فرمائی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ اپنی جو ہے اسناد کے اعتبار سے کوئی ایسی حدیث ہو کہ حضرت امام علی رضا سے انہوں نے خواہش کی کہ آپ کے گھر سے وہ روایت آئی ہو، یعنی اس سند میں وہ راویہ ہو جو آپ کے گھر میں سے ہو، آپ کے آبا و اجداد سے ہو، ہمیں وہ حدیث آپ سنا دو جو اہل بیت رسول اللہ سے آئی ہے، ہمیں حدیث ہو، سند اہل بیت رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو حافظ طوسی اور حافظ ابو زرع کی جب خواہش کے مطابق آپ نے جو ایک حدیث کو لکھوائی، اور حدثنی ابی موسیٰ الکاذب عن ابی عن جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی عن علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ نے وہ اسناد حدیث کو پیش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ فرمان، وہ حدیث کو آپ نے جو لکھوایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے بیان کیا، میں نے اللہ رب العزت کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ بس آپ نے یہ حدیث روایت کی اور پردہ گرانے کا حکم دیا اور روانہ ہو گئے۔ جب آپ تشریف لے جانے کے بعد جو ان لوگوں کا شمار کیا گیا جو باقاعدہ طور پر قلم اور دوات لیے حدیث لکھنے کے لیے یہاں پر اس وقت جمع ہوئے تھے، تو اس کی جب تعداد جب گنی گئی ہے تو پتا چلا کہ تقریباً 20,000 سے زائد لوگ تھے۔ وہ لوگ قلم اور دوات کو لے کر، کاغذ وغیرہ کو لے کر جو ہے وہ حدیث کو لکھنے کے لیے وہاں پر جمع تھے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے، یہ باقی لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، باقی لوگوں کے یعنی باقی جو لوگ ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس وقت تلامیذہ، محدثین، فقہاء، اتنے بڑے اجلہ علماء، 20,000 علماء قلم اور دوات کو لے کے اہل بیت رسول اللہ کے اس جانشین امام علی رضا کی زیارت کرنے اور ان سے حدیث کو سننے کے لیے آئے تھے وہ لوگ۔ تو 20,000 لوگ تو وہاں پر تلامیذہ کی اور طلباء کی تھی، عوام الناس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اس وقت میں جو ہے یعنی آپ کی جو سیرت ہے حضرت امام علی رضا کی، یہ بہت بڑی سیرت ہے۔ آئیے میں آپ کے یہ تو علمی مقام کو بیان کیا ہوں، آئیے آپ کے کچھ ارشادات وغیرہ کو بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ آپ کی تعلیمات وغیرہ پر بھی عمل آور ہو سکے۔ ایک شخص کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کی رضا پہ راضی رہ۔ امام علی رضا کے جو ہے ارشادات و نصیحت میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کی رضا پہ راضی رہ، اس چیز کی تیاری کر جس کا آنا ضروری ہے، یعنی آخرت کے دن کی تیاری کر۔ یعنی زندگی میں جو ہے جب تک تو دنیا میں بقید حیات میں ہے تو اللہ کی جو رضا ہے اس کی رضا پہ راضی رہے۔ اور آپ ایک اور 2-3 فرامین آپ کے بیان کر دیتا ہوں۔ اس طرح آپ آگے بیان فرماتے، آپ سے پوچھا گیا کہ کس حالت میں آپ نے صبح کی؟ جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ عمر گھٹ چکی ہے، عمل محفوظ کر لیا گیا ہے، موت سر پر سوار ہے، جہنم کی آگ ہمارے پیچھے ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مال کے انبار لگانا 5 طریقوں سے ہی ممکن ہے، یعنی کنجوسی کے ذریعے سے، لمبی امید کے ذریعے سے، ہر وقت کی حرص کے ذریعے سے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کو ان کے حقوق نہ دے کر مال کو بچا لینا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ تو یہ جو ہے آپ کے جو ہے ارشادات و فرامین میں نے آپ کے سامنے بیان کیے آپ کی وفات کے متعلق، اور آپ کی ایک جو ہے حالات میں جو ہے آپ کے دنیا سے بے رغبتی کے معاملے میں ایک، اور جو ہے سخاوت وغیرہ کے سلسلے میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ کے پاس کسی برتن میں جب کھانا لایا جاتا، حضرت امام علی رضا کے پاس جب کوئی برتن میں کھانا لایا جاتا، اس میں سے آپ عمدہ اور اچھی چیز کو اٹھا کر غریب لوگوں میں بھجوا دیتے تھے۔ یہ کون؟ امام علی رضا کی بات۔ عموماً جو ہے ہم اچھی چیز کھا لیتے ہیں، کوئی چیز اگر ایسی ہو جو میں سمجھ نہیں آتی اس کو اٹھا کر دوسروں کو دے دیتے ہیں، مگر امام علی رضا کی اگر بات دیکھیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کھانا لایا جاتا اور عمدہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اس میں سے عمدہ اور اچھی چیزوں کو نکال کر غریب لوگوں میں آپ جو ہے تقسیم کر دیتے، بھجوا دیتے۔ اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ آپ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے اعمال میں سے یہ ہے کہ آدمی غلام آزاد کرے یا کسی غریب و مسکین بھوکے شخص کو جو ہے نا کھانا کھلا دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ کو پتا تھا کہ ہر شخص غلام تو آزاد نہیں کر سکے گا، لیکن جو ہے نا وہ لوگوں کو کھانا تو ضرور کھلوائے گا، اس لیے اس کے واسطے بھی جنت کا راستہ بتا دیا۔
تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت امام علی رضا کی بہت بڑی سیرت ہے، میں نے کچھ مختصر آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کی وفات جمعہ کی رات 21 رمضان المبارک 203 ہجری، اور جس کا نام جو ہے جو مقام میں آپ کی جو وفات ہوئی اس کا نام ہے مشہد میں آپ کا انتقال ہوا، جبکہ آپ کی عمر 49.5 سال تھی۔ چنانچہ جو ہے وہیں آپ کی خبر وہیں ہے جو طوس میں، جو کہ خراساں میں واقع ہے۔ یہ آپ کے جو ہے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو ائمہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔